अस्सलाम वालेकुम। ASQ लाइव के साथ मैं हूं आसिफ कुरैशी। आज हमारा चूँकि कुछ मसरूफियत की वजह से एक दो प्रोग्राम नहीं हो सके, उसके लिए हम आपसे माज़रत ख्वाह हैं। और दूसरा जो आज हमारा प्रोग्राम है, ये हमें हमारे इस ASQ लाइव को एक साल का अरसा हो गया है। आज हमारी एक सालगिरह भी समझ लें कि हमारे इस प्रोग्राम की आज एक सालगिरह का प्रोग्राम भी है। मैं तमाम अहबाब का भी शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमेशा जो है एक साल तक हमारा जो है वो जिस तरह साथ दिया, हमारे साथ जुड़े रहे। उम्मीद रखते हैं कि आप लोग आइंदा भी हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। तो मेरे साथ हस्ब साबक हमारे जनाब बहुत ही अच्छे जो प्रोग्राम के जो मेज़बान, जो जनाब जिन्होंने हमेशा जो है वो तज्जिया जब भी किया है और इंशाल्लाह उनका तज्जिया जो है वो सही साबित हुआ है। मेरी मुराद उमर फ़ारूक साहब हैं। उमर फ़ारूक साहब, आपका भी शुक्रिया कि आपने एक साल तक हमारा जो है वो साथ दिया और स्टिल जो है जब भी हम आपको कहते हैं तो आप जो है हाज़िर होते हैं। बहुत शुक्रिया। आप भी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे जितने भी दोस्त प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं उनका एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उमर फ़ारूक साहब, बात को आगे बढ़ाते हुए आज दो तीन बातें बड़ी अहम भी हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम थोड़ा लंबा भी हो गया था, अरसा हो गया अभी ना करने की वजह से। तो आज पहले तो हम ये इससे शुरू करते हैं कि ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान एक नई पार्टी मार्ज़ वजूद में आई है, क्या ये भी बाकी पार्टियों की तरह ही है, या वो जो किस तरह मुमताज़ मुफ्ती साहब का ना अफसाना जो पुरानी बोतल में नई शराब वाली बात ही है, या कोई इसमें कोई बेहतरी होगी या कोई अवाम की कोई जो तवक्कुआत हैं वो पूरी होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तो हमारे सब नाजरीन को जो हैं, सामीन है, नाजरीन है, सबको मुबारकबाद कि हमारे इस प्रोग्राम को साल का अरसा पूरा हुआ। और इसमें इस इस्तकामत के साथ आपने इसको चलाया है, ये बड़ी बात है कि इस यूट्यूब चैनल को आप चला रहे हैं मुसलसल, और कुछ ना कुछ आप इसकी एक्टिविटी रखते हैं। जहाँ तक इसका इस्तेकाम पाकिस्तान जो पार्टी का सवाल है, देखें, ज़ियाउल हक जो दौर में जब उनके खिलाफ पीएनए की तहरीक चल रही थी, तो उन्होंने मेरे ख्याल में शाह अहमद नूरानी साहब उस तहरीक के जो गैरुए रवान थे, तो उन्होंने उनको बुलाया, मुलाकात की, तो उनसे कहा कि आप हुकूमत में शामिल हो जाएं। जी जी उससे पहले JUI और नवाबजादा नसरुल्लाह, JUI का एक धड़ा था मेरे ख्याल में, कोई JUI नहीं, जी नवाबजादा नसरुल्लाह साहब, वो भी पीएनए तहरीक के बड़े अहम रुकन थे, वो भी शामिल हो गए थे ज़िया की काबीना में, मतलब हुकूमत में, और JUI भी शामिल हो गई थी, और कुछ और पार्टियां जो थी कॉम्प्रेस, वो सारी शामिल हो गई। तो जी। शाह नूरानी साहब ने इनकार कर दिया कि जी मैं नहीं शामिल होऊंगा इसमें। ठीक। तो हुआ क्या कि कुछ अरसे बाद जो उनकी जमीयत उलमा पाकिस्तान थी वो टूट गई, और उसमें से हाजी हनीफ तैयब और ज़ोहर हाशमी और दोस्त मोहम्मद फैजी, इस तरह के जो सियासी रहनुमा थे, वो ज़िया की काबीना में शामिल हो गए। और उस वक्त उनकी एक जो पार्टी बनाई गई थी, जी। वो थी तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान। पाकिस्तान कौंसल। तो ठीक। ये यूं समझ ले कि वही पुरानी बोतल में पुरानी शराब ही है, या नई बोतल में पुरानी शराब इसको कहें, तो इस्तेकाम पाकिस्तान कौंसल के नाम से उस वक्त वो जमात कायम की गई थी। अब ये जहां तक ये क्यों कायम की गई और इसका क्या होगा, एक तो वजह ये थी कि देखें, जो PTI के लोग थे, जो कमिटेड लोग थे, और वो जो उनसे अलग हुए इमरान खान साहब की पॉलिसियों की वजह से, और खास करके जो 9 मई के वाकयात की वजह से, और दो तीन किस्म के लोग थे। एक वो लोग थे जिन्हें कोई भी जमात कबूल करने को तैयार नहीं थी, ना ठीक। नून लीग उनको कबूल कर रही थी, ना पीपल्स पार्टी उनको जगह दे रही थी, ना ही काफ लीग में उनकी जगह बन रही थी। जाहिर सी बात है, उन लोगों ने एक सियासी रोल तो है मुल्क में, वो कहाँ जाए, एक बात तो ये थी। और दूसरे वो लोग थे जो ये समझते थे कि हम चंद एक लोग थे कि हम अगर PTI से निकल रहे हैं तो हम किसी और पार्टी में जाएंगे नहीं। जाहिर ठीक। सी बात है, उनका भी एक नजरिया था कि हमने जाहिर इनकी मुखालफत की है 5 साल, 10 साल, 15 साल, हमें ये कबूल नहीं है कि हम इनके साथ जाए, काम करें। ये दो। और तीसरे वो लोग थे कि जो एक सियासी में बेरोजगार होते हैं हमेशा से, वो एक नई बात की उठान देख रहे होते हैं, उन्हें कोई खेमा मिल जाता है और वो उसमें शामिल हो जाते हैं या घुस जाते हैं। तो ठीक। इस
بنی تو ہے پارٹی، اور اس میں ظاہر سی بات ہے وہ جو پی ٹی آئی سے لوگ نکلے تھے بڑی تعداد میں، 100 سے زائد، 150 سے لیکن اوپر چلے گئی یہ فگر، انہیں کوئی خیمہ تو چاہیے تھا، اس خیمے کا جی پھر ظاہر سی بات ہے یہ بوجھ جہانگیر ترین صاحب نے اٹھایا، اور جی جہانگیر ترین صاحب چونکہ مالی طور پر مضبوط آدمی ہیں، ان کے ساتھ علیم خان شامل ہو گئے ہیں، اور اس طرح کی اور بھی کچھ پارٹیاں ہیں وہ بھی شامل ہوئی ہیں، اور وہ اس میں وہ یہ لوگ اب سیاسی رول ادا کریں گے، اور ان میں وہ کمفرٹیبل ہیں جو لوگ پی ٹی آئی میں تھے، یہاں وہ آئے ہیں، وہ ذرا اپنے آپ کو ذرا ایزی محسوس کریں گے، اور وہ ایک سیاسی جدوجہد کر سکیں گے۔ لیکن اب اس کے جی آپ بعد میں کیا ہوگا، ایک سوال آگا نا، اس کا ہوگا کیا بالکل، کہ سیاست میں یا الیکشن میں الیکشن میں دو کیا تین ہوگا، ایشوز ہیں۔ کہ ہاں ان کا جو یہ ہے وہ سوال کریں الیکشن گے۔ میں کیا مستقبل ہوگا، کیا جو پی ٹی آئی کے کارکن ان کے ساتھ چل رہے تھے وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گے، یا وہ وہیں چھوڑ کر یہ اکیلے جا رہے ہیں؟ نہیں، اب یہ دیکھیں پاکستان کی سیاست میں الیکٹیبلز کی اہمیت ہے، یہ غلط بات ہے کہ کارکن کی اہمیت ہے، نہیں، الیکٹیبلز کی اہمیت ہے۔ 2018 کے الیکشن میں یا اس سے پہلے کوئی بھی الیکشن آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں جس طرف الیکٹیبلز گئے ہیں وہ پارٹی نے اس پارٹی نے حکومت بنائی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جو جہانگیر ترین کی جو پارٹی ہے اس میں اگر الیکٹیبلز جائیں گے تو وہ اپنا حصہ وصول تو کریں گے، وہ الیکشن میں کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن ان کا جو حلقے میں ووٹ ہے وہ ضرور لیں گے۔ کارکن کا جو نظریاتی ووٹ ہمارے ہاں ہے، جو میں سمجھتا ہوں جو فگر ہیں یا اس کا جائزہ لیا جو 20% ہوتا ہے، باقی حلقے کے جو الیکٹیبل ہے، قبیلائی ووٹ ہے، جماعت کا ووٹ ہے، باقی اس طرح مختلف ہیں، جو وڈیرائزم کا ووٹ ہے، مختلف جو اس کے اثرات ہیں وہ شامل ہوتے ہیں اس میں۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دوں کہ حلیم خان اگر لاہور سے الیکشن لڑتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنا الیکشن ہار جائیں، وہ ایک الیکٹیبل ہے، اور وہ جس جماعت میں بھی ہوں گے وہ جیتیں گے ضرور، اگر جیتیں گے نہیں لیکن وہ ایسا آرام سے ہاریں گے بھی نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ان کا ووٹ بینک تو ہے ہوگا، یہ ان لوگوں کا ووٹ بینک ہوتا ہے جو جن کی حلقے میں کوئی سے ہوتی ہے، کوئی اہمیت ہوتی ہے، کوئی ان کا ساتھ رابطہ ہوتا ہے عوام کا، تو یہ سمجھ لیں کہ ان کا ووٹ بینک ہوگا۔ اب ہوگا کیا، جی الیکشن بڑا دلچسپ بننے جا رہا ہے۔ اب دیکھیں جی یہ چیزیں اب ختم ہو گئی کہ یہ 14 مئی کو الیکشن ہونے تھے یا 90 دن میں ہونے تھے، وہ چیف جسٹس بھی ہاتھ کھڑے کر کے اب جا چکے ہیں، انہوں نے ہاں کہا وہ جی کہہ وہ رہے ہیں تاریخ کا حصہ بن چکا 14 مئی والا، اس پہ جی عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہم بھی کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہوگا الیکشن، ہم نے کئی تجزیوں میں کہا کہ یہ بالکل 14 مئی بالکل چودہ یہی جون بات ہے تک بھی 14 جولائی تک بھی الیکشن نہیں ہوگا، جی تو وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ دیکھیں اب یہ اکتوبر میں ہوتا ہے، یہ نومبر میں ہوتا ہے، اپنے وقت پہ ہوں گے الیکشن۔ اب ٹھیک یہ اگلے آپ کو جو خبر کی بات بتا رہا ہوں کہ جسٹ یہ بجٹ آج پیش ہو رہا ہے، میرے خیال میں 1 ماہ کے یا 20 دن کے اندر یہ بجٹ پاس ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہاں جولائی میں یا یہ سمجھ لیں کہ عید سے پہلے یا عید کے بعد الیکشن کی گیما گیمی شروع ہو جائے گی، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ وفاق میں پیپلز پارٹی ایک اپنی راہ لے لے گی، نون لیگ اپنی راہ لے گی، اور باقی جے یو آئی، جماعت اسلامی یا یہ جو نئی پارٹیاں ہیں یار اپنی اپنی راہ لے لینی ہے، اور حلقوں کی سیاست ہوگی، پھر جوڑ توڑ کی سیاست ہوگی۔ اس میں اس جہانگیر ترین گروپ کا ایک اہم رول ہوگا۔ اب خبریں یہ ہیں کہ نون لیگ پنجاب میں شاید اس کے ساتھ کوئی جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ مل کے الیکشن لڑے، اور اگر ان کے ساتھ مل کے الیکشن نہیں لڑتی تو ہر حلقے میں اگر جہانگیر ترین گروپ امیدوار کھڑا کرتا ہے تو نون لیگ کا نقصان ہوگا پنجاب میں۔ اگر اسی طرح کے پی کے میں یہ جہانگیر ترین گروپ کو پرویز کھٹر یا دوسرے لوگ مل جاتے ہیں تو وہاں بھی وہ جے یو آئی اور دیگر پیپلز پارٹی کے لیے چیلنج ثابت ہوگا۔ اسی طرح کراچی میں اگر یہ جس طرح عمران اسماعیل اور علی زیدی وغیرہ شامل ہوئے ہیں اور باقی لوگ بھی ان کے ساتھ آ جاتے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کے لیے چیلنج ہوگا۔ تو یہ گروپ تو ایک پریشر گروپ کے طور پہ بنے گا، اور جو الیکشن کی سیاست میں اس گروپ کی اہمیت بڑی بڑھ جائے گی۔ تو کیا اس سارے پروسیجر کے دوران میاں نواز شریف واپس جائیں گے، یا ان کی واپسی کے بغیر ہی یہ سارا کچھ ہوگا؟ اگر ان کے واپس جانے کے بغیر ہوتا ہے تو کیا نون لیگ دوبارہ برسر اقتدار آ سکے گی مرکز میں، یا پیپلز پارٹی کے زیادہ چانسز ہیں؟ دیکھیں ایک دو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہیں کہ آج وہ پاناما کیس کی جو کیس تھا 7 سال بعد اس کی ہیئرنگ دوبارہ شروع ہوئی تھی، جس سے سردار طارق مسعود صاحب نے اور جسٹس مامون نے اس کی ہیئرنگ شروع کی، اور آج انہوں نے شروع بڑے اہم ہوئی ہے؟ سوالات اٹھائے۔ آج ہوئی تھی، آج کیس لگا اچھا ہوا تھا، اور بڑے انہوں نے اہم سوالات اٹھائے، اور انہوں نے کافی لتاڑا سراج الحق صاحب کے وکیل کو، اور انہوں نے کہ آپ کو آج 7 سال بعد دوبارہ یاد آیا، اور اس وقت آپ نے 436 خاندانوں کی آف شور کمپنیاں تھی اور آپ نے صرف
ایک خاندان کو ٹارگٹ کیا، مطلب ان کا اشارہ تھا خان نواز شریف کی طرف، اور انہیں ٹارگٹ کیا گیا، باقیوں کو آپ نے بات ہی نہیں کی. مطلب یہ ایک بڑے اہم سوالات آج انہوں نے، خیر انہوں نے سوالات اٹھانے کے بعد پھر اس کی سماعت غیر معینہ مدت تک نہ 1 مہینے تک ملتوی کر دی ہے. تو ٹھیک. یہ جو پاناما کیس ہے، میرے خیال میں اگر یہ مہینے بعد بھی اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے، سماعت ہوتی ہے، اور اس کا کوئی آگے بھی چلتے ہیں، تو یہاں سے کچھ نکلے گا. اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ نہیں نکلے گا تو پھر جہانگیر ترین صاحب لیڈ نہیں کر پائیں گے اپنی پارٹی کو، چونکہ وہ بھی نائل ہیں. تو ان کے لیے بھی کوئی راستہ نکالنا پڑے گا عدلیہ کو، اور میاں صاحب کے لیے بھی کوئی نکلے گا. اب یہ کیا نکلتا ہے اس میں، یہ پھر آپ کو تقریباً جولائی میں جا کے اس کے چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. اور جولائی میں جب آئیں گی تو اس کے بعد اگر کوئی راستہ نکلا تو میاں صاحب واپس آ جائیں گے. اگر ان کا راستہ نہ نکلا تو پھر میرے خیال میں یہ صرف شہباز شریف اور مریم نواز کو ہی یہ شاید بوجھ اٹھانا پڑے گا اور الیکشن میں حصہ لینا پڑے گا. تو جہاں تک آپ نیکسٹ حکومت کی بات کر رہے ہیں، تو جو میرا خیال ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو بہت دور بات ہے کوئی ایسی بات کی جائے، تجزیہ کیا جائے، لیکن جو حالات ہیں ملکی حالات میں، وہ یہ لگ یہ رہا کہ کوئی اسی طرح کے مخلوط حکومت بنے گی جس طرح کی اس وقت موجود ہے. تو عمران خان صاحب کیا اس جو آئندہ آنے والے الیکشن ہیں اس کا حصہ بن سکیں گے؟ ہاں عمران خان صاحب فارغ ہوگا جی. آپ نے 2 روز پہلے فارمیشن اچھا، جو کمانڈر کانفرنس فارمیشن جو کانفرنس بھی ہوئی ہے، جو اس حوالے سے ہاں بھی تھوڑی سی بات وہ اس میں وہ شامل بڑی کریں اہم گے؟ کانفرنس تھی. فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی یہ 4 روزہ، اور اس سے پہلے کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی مئی کے مڈ میں. ہوں. اور اس جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ ہے وہ بڑا خوفناک ہے. آپ اچھا. نے بھی پڑھا اور بڑا اس کو بالکل. نشر بھی کیا گیا، اور انہوں نے بڑا دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ کوئی ہم جو ہے ان کے ماسٹر مائنڈز کو نہیں چھوڑیں گے جو سانحہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو انسانی حقوق کے جعلی سودا بھیجا جا رہا ہے اور پروپیگنڈا کر کے ریاست اور فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، انہیں بھی کیفر کردار تک پہنچیں گے. تو یہ جو بیانیہ تھا، یہ جو اعلامیہ ہے فارمیشن کمانڈر کانفرنس کا، یہ میرے خیال میں اگر یہ دیکھا جائے تو اس کے بعد خان صاحب کی سیاست تو دی اینڈ ہو گئی ہے، اور اس کا میرے خیال میں مستقبل کوئی نظر نہیں آ رہا. اور خان صاحب کے لیے اس گرداب سے نکلنا مجھے مشکل لگ رہا ہے. یا تو انہیں جیل ہوگی یا پھر وہ باہر جائیں گے. پھر تیسرا راستہ یہ ہے کہ وہ سیاست سے دستبردار ہو جائیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چوتھا راستہ نہیں ہے. اور وہ جس طرح دستبرداری جو گر ہے گئے ہیں وہ دستبرداری میرے خیال میں وہ نہیں کر رہے، کیونکہ شاہ محمود قریشی بھی میرے خیال میں ان سے ملاقات کی ہے، انہوں نے بھی ہاں انہیں کہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ اس پہ نہیں جانا چاہتے. شاہ محمود قریشی کا خواہش تھی کہ وہ پارٹی ان کے حوالے کریں اور وہ پارٹی کو بچائیں، اور اس کے جو بچے کچے کارکن ہیں یا لوگ ہیں یا جن لوگوں میں مقدمات ہیں، وہ کوشش کی ہے شاہ قریشی صاحب نے. اور شاہ قریشی میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کوئی یقین دہانی حاصل کی تھی کہ میں پارٹی کو بچانا چاہتا ہوں، لیکن خان صاحب نہیں مانے. تو میرے خیال میں خان صاحب ابھی نہیں مانیں گے، لیکن جس رفتار سے خان صاحب کے خلاف پھر ایک گہرا تنگ ہو رہا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب اس میں بچ پائیں گے. اور بڑا خوفناک منظر لگ رہا ہے مجھے، چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کوئٹہ میں ان کے خلاف جو وکیل تھے عبدالرزاق شرف، جن کا قتل ہوا، جو مدعی تھے ان کے خلاف مقدمے میں، وہ مقدمہ بھی ان پہ بن گیا ہے. اور اس طرح یہ جو اور مقدمات کافی سارے کو 150 کے قریب مقدمات بن رہے ہیں. تو کس کیس میں وہ کہاں تک کب تک بچیں گے. اور جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں جو ایک بات عدلیہ کے لیے بھی کہا گیا تھا کہ وہ ایسے عناصر جو شرپسندوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، انہیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ملک کے ساتھ کون مخلص ہے اور کون ملک کے ساتھ مطلب زیادتی کر رہا ہے. تو وہ ان کے لیے بھی پیغام اس میں چلا گیا ہے. تو میرے خیال میں عدلیہ اب وہ ریلیف دے نہیں سکے گی جو خان صاحب کو پہلے ملا ہے. تو یہ جو ارشد شریف مرحوم کا جو ہاں کیس یہ بھی ہے ایک ڈیولپمنٹ ہے. آپ دیکھیں نا یہ کہ وہ ارشد شریف کی والدہ نے درخواست دے دی ہے کہ ان کو شامل تفتیش کیا جائے، اور اس میں یہ فیصل واڈا، مراد سعید، عمران خان اور یہ لوگ ان کے شامل ہیں. تو یہ بڑا اہم ہے. یہ اگر ہو گئی، اگر آرڈر ہو گیا سپریم کورٹ سے، تو خان صاحب کے گلے کا پھندا بن سکتا ہے. اور یہ تانے بانے جو ارشد شریف کے قتل کے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ملتے ہیں، کہیں اشارے ایسے ہیں کہ وہ ان کا قراز مان پار کی طرف کہیں نکل جائے. اچھا، ایسے چانسز ہیں. تو اگلے ہفتے کو میرے خیال میں جو پاکستان کا سالانہ بجٹ ہے وہ بھی پیش ہو رہا ہے. تو کیا نہیں، بجٹ سمجھتے تو ہیں؟ آج پیش ہو رہا ہے. بجٹ آج آج پیش ہو رہا ہے. آج بجٹ میں ایک فائدے بلکہ اوورسیز کے لیے ایک میں ابھی خبر دیکھ رہا تھا، میں اوپن کر کے وہ آپ لوگوں کو
خوشخبری پہلے وہ سنا دوں، ہمارے لیے کوئی ہے کہ نہیں، لیکن آپ لوگوں کے لیے جو اوورسیز ہمارے پاکستانی ہیں ان کے لیے کوئی اس میں خوشخبری میں دیکھ رہا تھا. کیا؟ اور اس بجٹ میں چونکہ آپ کی جو تفصیلات زر ہیں جو ہماری برآمدات میں 90% کے برابر ہے نا، اس میں کچھ مراحت اعلان کی جا رہی ہیں اوورسیز کے لیے. باقی بجٹ تو میں نہیں دیکھ سکتا کیونکہ ابھی اسپیچ چل رہی ہوگی یا اب ختم ہو رہی ہوگی، لیکن اس میں اوورسیز کے لیے جو سہولیات دی گئی ہیں وہ میں ضرور بیان کر دوں، جو میں وہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہیں. بیرون ملک پاکستانیوں کی طرف سے غیر منقولہ جائیداد جو ہے نا خریدنے پر جو موجودہ 2% فائنل ٹیکس تھا وہ ختم کر دیا گیا جی. مطلب آپ کا جو ٹیکس تھا جناب غیر منقولہ جائیداد یہاں خرید رہے تھے اس پہ بھی 2% ٹیکس تھا وہ ختم کر دیا گیا. تو آپ یہاں مطلب اچھے طریقے سے خرید مطلب سکتے ہیں. اب ہم لوگ وہاں جا کر جائیدادیں بنا سکتے ہیں. ہاں جی جی. اچھا ایک اور یہ کہا گیا آپ لوگوں کے لیے کہ زر مبادلہ کارڈز کی کیٹیگری میں ایک نئے ڈائمنڈ کارڈ کا اجرا کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کے لیے، جو کہ سالانہ $50,000 سے زائد زر مبادلہ بھیجنے والوں کو جاری کیا جائے گا. اور ایک غیر ممنوع بور اسلحہ کا لائسنس آپ لوگوں کو دیا جائے گا. یہ گریڈ ضروری پاسپورٹ ہے، مطلب اس قسم کا، اسلحہ ہاں ضروری ہے. گریٹسٹ پاسپورٹ اس قسم کا پاسپورٹ اہم سرکاری شخصیات کو دیا جاتا ہے وہ بھی آپ کو دیا جائے گا. اچھا پاکستانی سفارتخانوں اور قونصل خانوں تک آپ کو ترجیح رسائی کے لیے ہدایات دی جا رہی ہیں. اور پاکستانی ایئرپورٹ پر فاسٹ ٹریک امیگریشن کی سہولیات بنائی جا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو ریمیڈیشن جو آپ بھیجتے ہیں زر مبادلہ اس کے قرعہ اندازی کے ذریعے بڑے بڑے انعامات اور اسٹیٹ بینک کے ذریعے کوئی اسکیم کا بھی اجرا کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو ہمارے لیے کوئی شاید اس میں بجٹ میں کچھ ہے نہیں، آپ کے لیے فی الحال میرے سامنے سے ایک خبر گزری چلو تھی جی، تو وہ میں نے چلو جی، سنا دی ہے. ہم بھی تو آپ لوگوں کو باقی یہاں انشاءاللہ. جو موٹی ظاہر سی بات ہے بجٹ ہے تو فوری ابھی سینٹ میں وہ ہمیں پیش کر رہے ہیں، اسمبلی چلو نے اللہ پیش کر کرے دیا ہے. جس پر اگلے ہفتے ہم بحث کریں ہاں گے البتہ بجٹ ایک اس پر. میں جو چیز آئی ہے میرے خیال میں کہ جو سرکاری ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں وہ 35% کی تجویز ہے کوئی بڑھانے کی، اور پینشن ہے وہ کوئی 17.5%، یہ بڑا اضافہ ہے اس وقت میں. اور میرے خیال میں پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا کہ 50% بڑھا جائے، لیکن 35% تنخواہ کا اضافہ ظاہر سی بات ہے اس وقت جو معاشی صورتحال میں بہت بڑا اضافہ ہے. چلو اور اس پر حکومت میں ایسا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، کر رہی ہے جو اس کو آئندہ الیکشن جس پہ وہ لڑے گی. اور میں ابھی آج میں خبر گزری تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے IMF سے کوئی 1 گھنٹہ بات کی ہے، اور میں ہم کے معاملات کافی قریب تر ہو چکے ہیں. اور امید کی جا رہی ہے کہ وہ IMF علاوہ جو قسط رکی ہوئی ہے وہ بھی ریلیز ہو جائے گی. اگر وہ ریلیز ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں کافی ساری سہولیات ہمیں میسر ہو جائیں لیکن وہ قسط ملے گی تب جب نئی گورنمنٹ بنے گی، نئی حکومت آئے گی، کیونکہ وہ بھی ہچکچا رہے ہیں کہ گی. اگر لیکن وہ یہ ہے نا اس میں اگر جب یقین دہانی ہو جائے کچھ اس طرح کی تو اس میں پھر وہ بجٹ میں بہت ساری ہاں چیزیں یہ ہے، یہ یہ رکھ ہے، لیتے ہیں بالکل. وہ کچھ سکیموں پہ کچھ باقی چیزوں پہ، تو وہ ہاں ایسے بجٹ ہو میں اس کی سکتا ہے. مطلب ہے ہاں اعلان ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. بہت شکریہ عمر فاروق صاحب. ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام جو ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے ہفتے کو ہم مزید آپ سے جو ہے وہ پاکستان اور دنیا بھر کی صورتحال پر بات کریں گے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے اور ساتھ لگے یوٹیوب پر جو لائک اور شیئر بھی کریں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. بہت شکریہ.